नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रिश्तों की रुकावट ख़त्म करने के लिए कुरान करीम के अंदर एक ऐसा अमल मौजूद है, अगर इस अमल को किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिश्ते की हर तरह की बंदिश को ख़त्म फरमा देंगे। तकरीबन हर दूसरे घर के अंदर ये मसला है, रिश्ते के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। या तो रिश्ता आता नहीं है, अगर रिश्ता आता है तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई बंदिश हो जाती है, या रिश्ते वाले आते हैं देख कर चले जाते हैं मगर रिश्ते को पसंद नहीं करते, या तो लड़की को पसंद नहीं किया जाता या लड़के को पसंद नहीं किया जाता। तो ये मसला एक आम हो चुका है। तो इस मसले का हल कैसे किया जा सकता है? अगर रिश्ते के अंदर बंदिश हो जाए तो उस बंदिश को हम कैसे ख़त्म करें? सबसे पहली बात आप याद रखें, कोई भी अगर आप वजीफ़ा करते हैं, कोई भी आप अगर अमल करते हैं तो उस अमल के करने से पहले आपकी नीयत का दुरुस्त होना ये बड़ा ही ज़रूरी है और ये बहुत ही अहम बात है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह आपके काम के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से आसानी पैदा हो जाएगी। अब हम आते हैं अमल की तरफ कि रिश्ते की बंदिश को हम अगर ख़त्म करना चाहें तो रिश्ते की बंदिश हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारा एक मसला ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि हमने रात को वजीफ़ा कर लिया, रात को वजीफ़ा करें और सुबह उसका हमें असर नज़र आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। बाज़ वज़ाइफ़ होते हैं, बाज़ अमल होते हैं जिनका रिज़ल्ट, जिनका असर, जिनके असरात फ़ौरी तौर पर नुमाया हो जाते हैं, फ़ौरी तौर पर वो सामने आ जाते हैं। और बाज़ अमल ऐसे होते हैं, बाज़ वज़ाइफ़ पढ़े जाते हैं, उनका असर कुछ अरसे के बाद होता है, कुछ देर के बाद हो जाता है। बाज़ औक़ात तो कई दिन लग जाते हैं, बाज़ औक़ात महीने भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात साल भी इसमें लग जाता है। तो हमें इस चीज़ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम जल्दबाज़ बन जाते हैं कि जैसे हम वजीफ़ा करें, आंखें बंद करें, आंखें खोलें, हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। तो हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह पर हमारा कामिल यकीन हो। अल्लाह पर हम यकीन जब हमारा कामिल होगा तो फिर हमारे वज़ाइफ़ उनके अंदर असर पैदा होगा, हमारे जो हम मामूलात करेंगे उनके अंदर आसानी पैदा होगी और उनके असरात हमें ज़ाहिर जो है वो होते हुए नज़र आएंगे। तो एक बात तो ये हमें समझ आ गई कि हम जो वजीफ़ा जो भी पढ़ें वजीफ़ा, हम उस वजीफ़े को करने के बाद जल्दबाजी न करें। हदीस पाक में आता है दुआ जब बंदा अल्लाह से मांगता है, ये वजीफ़ा जो होता है ये भी एक दुआ होती है। अल्लाह ताला से अपना मसला बंदा शेयर कर लेता है, अल्लाह के सामने रख देता है कि या अल्लाह ये मसला मैंने आपके सामने रखा है, अब इसको हल करना ये आपका ही काम है। तो ये एक दुआ है। वजीफ़े को अगर हम दूसरे अंदाज से देखें तो बंदा अल्लाह से अपनी हाजत, अपनी तलब को अल्लाह के सामने रखता है, फिर अल्लाह ताला उस काम के अंदर, उस चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से आसानी हो जाती है। तो दुआ जब बंदा मांगता है, हदीस पाक में आता है अल्लाह किसी मुसलमान की दुआ को रद्द नहीं करते। या तो इंसान की मांगी हुई दुआ को अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, या फिर उस दुआ के बदले में आने वाली किसी आफत को, किसी परेशानी को, मुसीबत को टाल देते हैं, या फिर अल्लाह उस मांगी हुई दुआ को अपने ख़जाने में जमा फरमा लेते हैं। जब बंदा अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह उसका बेहतर अजर और बेहतर अल्लाह उसके बदले में उस बंदे को अता फरमा देंगे। तो ये बात भी हमें कन्फर्म हो गई कि हमारी जो मांगी हुई दुआएं हैं या वज़ाइफ़ हम पढ़ते हैं ये रद्द नहीं होते। अगर एक बंदे ने वजीफ़ा किया तो उसका असर अगर नहीं भी हुआ तो उसका हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला ने उस पर हमें अजर भी दिया और हो सकता है उसके असरात हमें कुछ अरसे के बाद नज़र आएँ। तो हमें इस काम के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं वजीफ़ा और अमल, बंदिश को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा वजीफ़ा करें, कौन सा अमल करें। इसके लिए 3 वज़ाइफ़ ऐसे हैं बंदिश को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को तोड़ने के लिए। आपके रिश्ते के अंदर किसी तरह की भी बंदिश अगर हो गई है, सख्त से सख्त बंदिश हो गई है, सख्त से सख्त अगर रुकावट आ गई है, ये आप 3 वज़ाइफ़ पढ़ लें जो कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। कुरान और हदीस की रोशनी से मैं आपके सामने 3 वज़ाइफ़ ये शेयर करता हूँ। अगर आप 3 इन वज़ाइफ़ को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मुकम्मल एतमाद के साथ ये कहता हूँ कि अल्लाह आपकी उस बंदिश को, उस रुकावट को ख़त्म फरमा देंगे। सबसे पहली इसमें चीज़ है, आप बावुज़ू होकर, आप कोई भी जब अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें तो उसके लिए बावुज़ू होकर आप नमाज का एहतमाम करते हुए, अगर आप वज़ाइफ़ पढ़ते हैं
معمولات اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ کے وظائف بھی کوئی اثر نہیں کریں گے۔ وظائف کے اثر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ 5 وقت نماز کو باجماعت ادا کریں۔ اگر مرد ہیں تو مسجد میں نماز کو باجماعت ادا کریں، اگر مستورات ہیں، خواتین یہ عمل کر رہی ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی نماز کا اہتمام کریں، لیکن نماز کو 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ جب نماز کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ وظائف پڑھنے کے یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے اثرات جو ہے وہ آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے، آپ بعد نماز فجر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ روزانہ بعد نماز فجر سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین کے اندر 7 جگہ پر آتا ہے مبین، ہر مبین پر سورۃ النصر، یہ پارہ نمبر 30 ہے سورۃ النصر، یہ آخری صورتوں میں یہ صورت آتی ہے۔ میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح درستگی کے ساتھ اس سورت کو ہر مبین پر 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی سورہ یاسین کے اندر 7 جگہ پر مبین آتا ہے اور ہر مبین پر اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ تصور کے اندر جس کو آپ نے راضی کرنا ہے، جو بندش ہے، جو رکاوٹ ہے، اگر کسی کے گھر والے مان نہیں رہے، لڑکی کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے یا لڑکے کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے گھر والے مان نہیں رہے یا وہ اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں یا وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہیں، ایگری نہیں ہیں، تو آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا تصور رکھ کر آپ جو ہے اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ تصور کے اندر آپ جو ہے پھونک مار دیں۔ ان کو تصور میں رکھ کر آپ اس سورت کو پڑھنے کے بعد تصور رکھ کے آپ پھونک مار دیں اور آخر میں آپ جو ہے دل ہی دل کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر آپ دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی بندش جو ہے وہ ختم ہوگی، آپ کے مسئلے کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے وہ رکاوٹ بھی انشاءاللہ اللہ تعالی حل فرما دیں گے، اس رکاوٹ کو ختم فرما دیں گے۔ تو پہلی چیز اس میں یہ ہے سورہ یاسین کا عمل، اور اس عمل کو آپ کم از کم 21 دن تک جاری رکھیں۔ بعض علماء نے، بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ آپ اس عمل کو 40 دن کر لیں۔ اگر آپ 21 دن کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر 40 دن کرنا چاہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ 40 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور 40 دن جو عمل کیا جاتا ہے اس کے ثمرات، اس کے فوائد وہ بہت زیادہ اس میں نمایاں ہوتے ہیں، تو اگر 40 دن کرتے ہیں تو بہت مناسب ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے، دوسرا عمل سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، اس کو آپ اگر پڑھتے ہیں 41 مرتبہ، آپ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 39 ہے، وہ شروع ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ میں دوبارہ اس کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ آیت اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ تصویر کے اوپر، اگر آپ کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ منانا چاہتے ہیں، کسی کی طرف سے اگر بندش پیدا ہو گئی ہے یا رکاوٹ آ گئی ہے، آپ اس کو منانا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی تصویر کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اس تصور کے اندر اس پر دم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا یہ جائز بھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی یہ غلط بات ہے۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر تصور میں آپ دم بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی رکاوٹ، آپ کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے، تیسرا عمل جو ہمارے مشائخ سے، اکابرین سے، بزرگوں سے ثابت ہے، اگر وہ بھی کر لیا جائے اس کے بھی فوائد محسوس ہوتے ہیں، اور یہ آزمایا بھی ہوا ہے، بہت سارے حضرات نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے اور یہ عمل لکھا بھی ہوا ہے مختلف کتابوں کے اندر۔ وہ ہے قد شغفہا حبا یا ودود، قد شغفہا حبا یا ودود، اس کو آپ جو ہے 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 جمعرات یہ عمل کریں۔ ایک جمعرات آپ نے کر لیا، پھر دوسری جمعرات، پھر تیسری، پھر چوتھی، 4 جمعرات آپ اس کو کریں۔ پھر آپ تصور کے اندر
جو ہے وہ دم کریں اور تصور رکھ کر آپ اس کو پڑھیں۔ یہ قد شغفہا حباً یا ودودو یہ جو عمل ہے، اور بعض حضرات نے یا ودودو کا بھی لکھا ہے کہ یا ودودو، اس کو آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ جو جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں، جتنے بھی معمولات ہوتے ہیں، یہ جو اعمال ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ تب اثر کرتے ہیں جب ہماری نیت درست ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی ہم خیال رکھتے ہوں۔ اگر ہم حقوق اللہ کے اندر کمزور ہیں، حقوق العباد کے اندر کمزور ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے ہمسائے ہم سے پریشان ہیں، محلے کے اندر ہم سے لوگ پریشان ہیں، معاشرے کے اندر ہماری وجہ سے لوگ اذیت کے اندر ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، تو پھر کوئی بھی عمل جو ہے وہ انسان کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمارے جو حقوق العباد ہیں ان کے اندر ہمیں پورا اترنا چاہیے، پھر ہی ہمیں ان چیزوں کا فائدہ ہوگا، ان چیزوں کے اثرات نمایاں ہوں گے جب ہم حقوق العباد کو پورا کریں گے۔ حقوق العباد سے مراد یہ ہوتا ہے جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، ہم اپنے والدین کے حقوق پورے کریں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو جب ہم حقوق پورے کریں گے انشاءاللہ پھر ہمارے کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ان کاموں کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے، اور ہمارے کام ہم بن مانگے ہی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں ہم لے کر آئیں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہماری زبان اچھی ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ تکلیف کے اندر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو ہم اگر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہم بد اخلاق ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے، یعنی اس کی زبان ایسی ہے، اس کی زبان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہ ڈرتے ہیں اگر ہم نے اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ آگے سے بد زبانی کرے گا، بد کلامی کرے گا۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی، صدقات بھی، زکوٰۃ بھی، حج عمرہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے محلے والے، اس کے گھر والے، اس کے قریبی لوگ بڑے اس سے پریشان ہیں، وہ بڑی بد زبان ہے، جب بھی بات کرتی ہے بڑی اپنی زبان چلاتی ہے اور بالکل احتیاط نہیں کرتی، لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، وہ حج عمرہ بھی کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قال، میں یہ بتا رہا ہوں یہ فی النار، کہ وہ عورت سیدھی جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، اس کی نمازیں تو زیادہ نہیں ہیں، نہ صدقات زیادہ ہیں، نہ حج عمرہ زیادہ ہے، نہ ہی وہ زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، قریبی لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے اعمال زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کی زبان اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ قال ہی فی الجنہ، وہ عورت جیسے دنیا سے رخصت ہوگی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی زبان کو بہتر کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دن اپنی زبان کو پکڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اور زبان کو کھینچ بھی رہے ہیں اور آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں، آپ کیوں زبان کو کھینچ رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی زبان کو اس لیے کھینچ رہا ہوں، اپنی زبان کا محاسبہ کر رہا ہوں، کوئی بات میری زبان سے ایسی نہ نکل جائے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری پکڑ ہو جائے۔ میں اس وجہ سے اپنی زبان کا محاسبہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کو کہا جاتا ہے ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اس شخصیت کو حضرت ابوبکر صدیق اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جسے روزہ خدا نے عطا کر دیا، سینہ مصطفیٰ نے عطا کر دیا، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما کر گئے ہیں لوگوں میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے ہیں،
سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے ہیں، مگر ابو بکر میرا وہ دوست ہے، میرا وہ صحابی ہے جس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنے بدلے ہیں، ان کا بدلہ، ان احسانات کا بدلہ میں بھی نہیں اتار سکتا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ہی ان احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اپنی زبان کو بھی کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کا محاسبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زبان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زبان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے